with Rauf Lala. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आज मैं अपने नए एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूँ, एक नए मेहमान के साथ। बहुत सीनियर है, पीटीवी से स्टार्ट लिया, फिर बेशुमार चैनल्स पे ड्रामे किए। खूबसूरत है, कद बहुत अच्छा है, बचपन में पतंगे लूटता था इसी कद का फ़ायदा उठा के, और बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त असलम शेख, माशाल्लाह अपने दिल का आईना दिखा रहे हो। ये हटा यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ इसको अच्छी सूरत नजर आती है अपने चेहरे पे डाल लेता। यार मुझे आपसे बहुत प्यार है ना, इस वजह से। हाँ माशाल्लाह, ऐसा भी यार, तेरा इतना खूबसूरत अल्लाह ने तुझे दिया है माशाल्लाह। तू मोहम्मद अली साहब का टच दे रहा है इस वक्त बैठा हुआ। ये है, मुंह नीचे ना गिर जाए कहीं, इस तरह मोहम्मद अली साहब बैठते थे। चाय ये असल में कोई लोचा नहीं है कि मैंने अपने पास रखा हुआ है। लोचा तो मेरे शो का नाम है, लोचा, लेकिन असल में है लोचा। शुक्र है आपने कहा लोचा, ये निकाल लेचा। लेचा के लिए फिर इधर वाई की जगह नहीं है ना यार। या अल्लाह, वहाँ किधर से आएगा? क्या बात है यार। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपका ये शो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आप वाहिद आदमी है जो सच बोल रहे हैं। आज सूट वूट में माशाल्लाह। क्या मतलब? मैं हमेशा सूट में रहता हूँ। नहीं, ये नया लग रहा है मुझे। मांग के नहीं लाया, अपना है। नहीं, अब कोई देता भी नहीं है पाकिस्तानियों को, कुछ भी मांगो नहीं मिलता। बेफिक्र हो जा। ये वो सूट है जनाब, अगर किसी और जगह जाना पलट के दोबारा पहन लो, अंदर वाला हिस्सा बाहर आ जाता है। असलम माशाल्लाह से तुम्हें आज काम करते हुए 35 साल हो गए तकरीबन। कहाँ पैदा हुए और क्यों पैदा हुए? यार मैं पहले बांग्लादेश में पैदा हुआ, मजा नहीं आया उधर वहाँ पे मजा नहीं आया। इसके बाद मैंने कहा श्रीलंका पैदा होता हूँ, तो वो भी आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे वो। हाँ, उसकी औलाद उतरेगी। क्या औलाद उतरेगी? श्रीलंका में भी मजा नहीं आया। आदम अलैहिस्सलाम जहाँ उतरे थे ना, वो माशाल्लाह बहुत पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका था ना, बहुत बुलंदी पे। हाँ। अगर आप वहाँ उतरते तो वहाँ से नीचे उतरने में आपको बड़ी। मैंने कहा यार पाकिस्तान में पैदा होता हूँ। अच्छा, इधर पैदा हुआ, आप लोगों के चक्कर में फंस गया। तो हमारे मैटरनिटी होम में पैदा हुए हो? मुझे नहीं पता था आपका हॉस्पिटल है या नहीं है। सन कौन सा था? सन ऑफ अंदाजा? सन ऑफ अंदाजा। यार सन क्यों पूछते हैं? 1 अक्टूबर थी, खत्म बात। यार जितने लोगों से मैंने पूछा है ना, हाँ। कसम खुदा की उन्होंने सच बताया नहीं कि मैं कब पैदा हुआ। को डेट क्यों नहीं बताते आप लोग? और आप लोगों में औरतों वाली सलाहियतें हैं। क्यों हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम यार उम्र तो सच बता दे आदमी। 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था, हिसाब लगा लो। कौन सा 1 अक्टूबर है यार, मुझे बताओ। हर साल ही आता है 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था। तो अब जो नया आने वाला अक्टूबर, इसमें आपकी सालगिरह है? इसमें सालगिरह मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कौन सी? ये कोई 25-26 साल की। ओह माय गॉड, 25-26? या कुछ उम्र ही थोड़ी है, अभी तो बच्चा नन्ना है। शादी की? नहीं। हाँ, तो फिर तो उम्र कम है इसकी, है ना। शादी के बाद तो आदमी का वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है। नहीं यार, आपका कहाँ हुआ? तेरी नजरें कमजोर हैं, मेरा तो पूरा सत्यानाश हो गया। मुझे नहीं पता, इमारत तो दूर से अच्छी लग रही है। क्योंकि आपको ईंटों का नहीं पता ना, अब ईंटों पे क्या क्या मकड़ियां बैठने लगी हैं। असलम कितना अरसा मतलब इस फील्ड में काम किया? 35 साल एक उम्र होती है काम की, बंदा थक भी जाता है। आप अब तक कर रहे हो और अल्लाह इसी तरह सलामत रखे, आप करते रहे। ये तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा तजर्बा रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था लाला भाई। अच्छा, मुझे अच्छे लोग मिले, स्टेज, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, हर जगह मुझे अच्छे लोग मिले और मुझे उन्होंने ओन किया। देखिए ये कुदरती अमल है कि आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, आप बुरे तो सब बुरे। नहीं, वो अच्छे ही थे ना। अगर वो बुरे भी होते तो अपना बुरापन दिखाते। हाँ, मैं तो अच्छा था तो वो भी अच्छे थे। ये कुदरती होता है ना, दिल से दिल को राहत होती है। आप अच्छे थे तो अच्छे लोग मिले ना। मेरे नसीब ऐसे हैं, मैं पता नहीं बुरा हूँ, मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं। और खुश नसीब हो, क्या इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है। मैंने तो कहाँ नहीं देखा है आपको यार, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है माशाल्लाह। उस वक्त तो हेलीकॉप्टर चलाता था। नहीं, मैं ट्रेन चलाता था। हेलीकॉप्टर चलाता था माशाल्लाह। आप पीटीवी से आपका स्टार्ट? नहीं, स्टेज से पहला स्टेज, पहला ड्रामा स्टेज। अच्छा, बंगले में कंगले।
بنگلے میں کنگلے ذوالقرنین حیدر کا نہیں. تھا؟ کس کا تھا؟ شکیل شاہ کا تھا. شکیل شاہ کا. اچھا شکیل شاہ کا تھا بنگلے میں کنگلے. اور اس میں فرسٹ ٹائم ایک لڑکی آئی تھی, اس کا نام تھا زرین غزل. اچھا پہلی مرتبہ آئی تھی وہ. اچھا. اور اس کے بعد اسٹیج کیا لاکھوں میں ایک اسٹیج. اور پھر اس کے بعد چٹکی بجا کے, اور وہ ڈرامے جو جاوید شیخ صاحب نے کیے تھے, دولہا MB100 وغیرہ, وہ دوبارہ ریپیٹ ہوئے. تو اللہ غری کے رحمت کرے لیاقت سلجر بھائی اور شہزاد بھائی, ان دونوں کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. دونوں ہی بہت اچھے انسان, ان دونوں کے ساتھ میں نے بہت مطلب بڑے بھائی اور بڑا پیار کرنے والے. شہزاد رضا کو اللہ زندگی دی, حیات آمین دے. آمین. اور لیاقت بھائی ہمیں بڑی جلدی چھوڑ کے چلے گئے. سکندر سکندر ثنا کیا بات. میرا بہت کم رہا سکندر کے ساتھ, میرا زیادہ تر رہا لیاقت بھائی اور شہزاد بھائی کے ساتھ, ان دو کے ساتھ. آپ نے عمر بھائی کے ایک ڈرامے میں خسرے کا رول کیا تھا, تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی تو نہیں پڑی ہوگی. آپ لوگوں سے سیکھا تھا نا. ہم لوگوں سے وہ کام نہیں سیکھا نا جو خسرو والا کام. آپ لوگ یہ کر چکے تھے نا پہلے. آپ بخدا میں دیکھنے آیا تھا وہ ڈرامے میں نہیں تھا. ٹوپی ڈرامہ, پتہ نہیں کون سا تھا. امبر آڈیٹوریم میں ٹوپی ہاں ڈرامہ. امبر. تو میں آیا تھا, میری بھتیجی کی شادی تھی کارڈ دینے کے لیے. اچھا. تو میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے کہا یار کیا عمر بھائی نے کوئی اصلی خسرے بھی رکھے ہوئے کیا. تو کسی نے بتایا یہ اسلم شیخ. میں نے کہا یار یہ تو بالکل. اور جب میں نے اس وقت دیکھا تم میک اپ روم سے نکل کے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, تو میں نے کہا یار تھوڑا اس کو دیکھوں پرفارمنس کیسی. یار اسلم تم نے تو خسروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا, اتنا اچھا کام کیا. ایکچولی سامنے عمر بھائی تھے, شکیل صدیقی تھے میرے ساتھ, شکیلہ قریشی تھی, زیبا شہناز, سعود, بڑے لوگ, بہت بڑی کاسٹ تھی. اس میں فرسٹ ٹائم جب میں اتنا بڑا ڈرامہ کرنے جا رہا تھا, وہیں سے مجھے خالد ظفر نے دیکھا تھا, تو NTM کے لیے مجھے اپنے پلے سلما پاگل کے لیے کاسٹ کیا تھا. اچھا سلما پاگل. پھر میں کالا پل کی ایڈیٹنگ میں مجھے غضنفر صاحب نے دیکھا, اور پاکستان کی پہلی سوپ جال کا ہیرو بنایا مجھے. ماشاءاللہ, وہاں سے نکلا تھا 100 ایپیسوڈ ڈائریکٹ. نصیب کے دھنی ہیں پاکستان. میں بڑا خوش قسمت ہوں, مجھے اسٹیج کے اوپر پاکستان کا پہلا ڈرامہ میں نے پاکستان سے باہر کیا رؤف لالا کے ساتھ اور شکیل صدیقی کے ساتھ, پردیس بنا دیس دبئی میں. ہاں. تو رؤف آپ شیخ کی رہائش بھی میرا خیال ہے وہیں دبئی میں تھی, ہم لوگ رات کو وہیں تھے. ہاں, اس کے بھی بڑے واقعات ہیں. رؤف شیخ صاحب, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. رؤف شیخ صاحب, میں اسلم شیخ, آپ رؤف شیخ. اچھا, میں وہ شیخ تو نہیں ہے نا جس کے تیل کے کنویں ہوتے ہیں, میری تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگ عربی شیخ ہیں یار, ادھر کے بھی شیخ نہیں ہیں, فیصل آباد والے شیخ نہیں ہیں, نہیں عربی شیخ ہیں ہم لوگ. عربی وہ والے. ہاں وہ والے. قد بڑا ہوگا ہمارا. کیف حالک والے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر. ہم لوگ وہ والے شیخ ہیں. تو یار اس کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. چائے پھر بھی نہیں چھوڑی. نہیں, چائے نہیں چھوڑوں گا. فون کر کے پیڑو. اختر شیرانی مر گیا یار, مرحوم, بہت اچھے آرٹسٹ. یار شکیل بھائی نے میرے سے کہا کہ یار تیرے ساتھ روم میٹ کون ہے. میں نے کہا جمشید انصاری صاحب. خالد سلیم موٹا بھی تھے اس میں نا, دبئی میں. تو میں نے کہا کہنے اپنے روم کے اندر یار ایک آرٹسٹ کو اور ایڈجسٹ کر لے گا. میں نے کہا ایڈجسٹ کس کو؟ کہنے یار اختر شیرانی کو. میں نے کہا 2 بیڈ لگے ہوئے. کہنے میٹرس بچھا دے یار, ساتھ رکھ لے گا. میں نے کہا اچھا. میں نے اس کو رکھ لیا ساتھ. عارف کیسل ہوٹل میں رکے ہوئے تھے ہم لوگ. عارف کیسل, ہاں, بر دبئی. وہ کارڈ والی چابیاں آئی تھی نا. نہیں تھی. کارڈ سویپ کرو تو دروازہ کھل جاتا ہے. میں نے کارڈ سویپ کیا, دروازہ کھولا, اور کھول کے وہ کارڈ میں نے ٹی وی کے اوپر رکھ دیا. اب وہ کمرے میں آنا جانا لگا ہوا تھا. اب میں نیچے اتر کے گیا ہوں, جمشید بھائی بھی گئے. تھوڑی بعد نیچے آیا ہے وہ اختر شیرانی, شیشہ لگا ہوا تھا سامنے, جو ہے نا روڈ تھا, اور ادھر بوتھ لگے تھے, ٹیلی فون بوتھ. میں نے اختر شیرانی نکل گیا بوتھ کے. میں نے کہا پاکستان فون کر رہا ہوگا. یہ آدھا گھنٹے تک لگا رہا. میں سمجھ میں نہیں آیا کیوں کھڑا ہے یار. میں اٹھ کے باہر نکلا, باہر نکل کے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اختر کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں پاکستان فون کر رہا ہوں. میں نے پاکستان فون کر رہا ہے, کارڈ اندر نہیں جا رہا ہے یار. میں نے کارڈ دکھا. ابھی میں نے کہا یہ ہوٹل کی چابی ہے. وہ سمجھا یہ کارڈ ہے ٹیلپس کا, اس میں ڈالو. دیکھیں آرٹسٹ معصوم ہوتا ہے. بالکل. فنکار اپنے فن سے ایک بڑا اسٹار بن جاتا ہے, عزت شہرت دولت اس کو مل جاتی ہے. بعد میں اس کو طریقہ زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ یار ہاؤ ٹو واک, ہاؤ ٹو ٹاک. یہ حقیقت میں بعد میں پتہ چلتا ہے. نہیں تو معصوم فنکار بڑا معصوم ہوتا ہے, بہت معصوم ہوتا ہے. کتنے ہی ایسے آرٹسٹ ہیں. ایک ہماری آرٹسٹ ہیں, ان کی امی کہنے لگی دبئی کے اندر, آئی ایم آرٹسٹ مدر, چابی پلیز. اور چابی اردو میں بول رہی ہے. یہ بھی قصہ آپ کو تو پتہ ہے کیسے کیسے واقعات ہیں یہ تو. ماشاءاللہ.
تو لالا بھائی الحمدللہ آپ نے بھی بڑی ٹریولنگ کی ہے. میں آپ کے منہ پہ آپ ہی کا قصہ سناؤں. ناظرین میں دبئی سعودی عرب سے میں عمرہ کر کے دبئی پہنچا تو مجھے انویٹیشن ملا کہ جی شو ہو رہا ہے ایک حیات ایجنسی کے نا پاکستان انڈیا اور دنیا بھر کے سٹار آ کے شو کرتے ہیں. تو اس پہ تھا انور مقصود. تو میرے ذہن میں آیا کہ یار معین اختر صاحب ہوں گے. انور مقصود معین اختر. میں جب حیات ایجنسی پہنچا تو آئی ایم ویری ہیپی بیکاز از آن اسٹیج رؤف لالا. آئی ایم شاک. رؤف لالا اینڈ کمبینیشن آف انور مقصود. اور معین بھائی بھی تھے لیکن انور مقصود. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے وہاں ایک گارڈ کو بلایا. میں نے کہا ادھر آئے. میں نے کہا لالا صاحب کو بولیں کہ آپ کا بھائی اسلم شیخ آیا. تو انٹری کر کے گرین روم میں سے آپ نکل کے اور پیچھے سے چلے گئے نا. تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور کہنے کہ سر وہ صاحب جو ہے وہ انٹری کر کے اور اپنے روم میں چلے گئے. انہوں نے کہا اسلم شیخ آیا فوراً روم میں بلاؤ. میں نے کہا اچھا جی. تو ناظرین میں جب لفٹ میں بیٹھ کے میں روم میں گیا ہوں, وہ روم میں حیات ایجنسی میں ایک روم ہے جو انہوں نے اسپیشل رکھا ہوا ہے, چاہے اس میں آرڈنر شہباز نگر ہو, شاہ رخ خان ہو, سلمان خان ہو یا پاکستان انڈیا اور ہالی ووڈ کا کوئی بھی سٹار ہو, وہ اس کو دیتے ہیں. میں آج یہ بتاؤں کہ لالا اس سوئٹ کے اندر موجود تھے اور اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کرسی کے اوپر. یہ باقی کا قصہ میں سناؤں. وہ روم کا نام ہے ٹرپل وکٹ, مطلب 111 111 وہ نام ہے اس کا روم کا. تو مجھے جب پتا چلا کہ اسلم آیا ہے تو اتنا بڑا سویٹ تھا وہ ناظرین کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اکیلا. میں کہا یار اتنے بڑے بڑے اسٹار یہاں رکتے ہیں, وہ اتنا بڑا روم مجھے دے دیا. اسٹڈی روم ایک علیحدہ ہے, وہ اپنا کیا بولتے ہیں ڈرائنگ روم علیحدہ ہے, ٹی وی لاؤنج علیحدہ ہے, ایک اپنا روم سونے کا علیحدہ ہے, آرام کا الگ, پتہ نہیں کیا کتنے روم اس میں تھے. تو میں اکیلا گھبرا رہا تھا, ڈر رہا تھا. میں تو دعا کر رہا تھا اللہ کرے. معین بھائی اور انور مقصود صاحب اوپر تھے, مجھے یہ دی تھی فرسٹ فلور پہ. تو میں ڈر رہا. جب فون آیا اور مجھے بتایا گیا کہ جی اسلم شیخ آئے ہیں, کوئی پاکستان سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, میں نے کہا پہلی فرصت میں بھیجو. پہلی فرصت میں یہ اندر آیا, میں اس کو دیکھا, مجھے خوشی ہوئی. میں کہا یار اسلم اچھا ہوا تو آ گیا, میں ڈر رہا تھا اللہ کی قسم اتنے بڑے کمرے میں یار. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جتنا اچھا آرٹسٹ ہے اتنا اچھا دل کا آدمی ہے, اور یہ ہر جگہ یہ قصہ سناتا ہے سب کو. ہاں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ سلمان خان ایک اسٹیج پہ کھڑے تھے اور اذان ہوئی تو اذان کے لیے سلمان خان نے شو روک دیا. اس طرح کے تو بے شمار واقعات معین بھائی, انور بھائی, شکیل صدیقی, رؤف لالا, عمر بھائی, انہوں نے تو ایسے بہت سارے کام کیے ہیں. انہوں نے تو ایسے کام کیے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دیا, عزت دی, شہرت دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے ادب سیکھا, میں نے ان لوگوں کے ساتھ ادب سیکھا اور عمر بھائی کے ساتھ ٹریول کیا, ان کے ساتھ ٹریول کیا. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ انسان لالا بھائی یا تو جیل چلا جائے یا سفر کرے, اس کو بہت تجربہ ہوتا ہے. میری والدہ کہتی تھی نا کسی کو اگر آزمانا ہو اچھا دوست کون ہے, آپ اس سے یا تو ادھار لے لو یا اس کے ساتھ سفر کر لو. ادھار میں نے کبھی نہیں لیا ان لوگوں سے, کیش ہی لیا ان لوگوں سے. یہ تو تمہارا ڈھیٹ پنا ہے نا, تم زبردستی. میں نے کبھی چیک بھی نہیں لیتا یہ آدمی, کہتا ہے میں نے چیک والے کپڑے نہیں پہنتا ہوں, میں مجھے کیش دو. آج کے شو میں چیک والا کوٹ پہن کے آیا ہوں, اس کو پتا ہے یہاں چیک بھی نہیں ملے. بس اگر یہ تیری میں آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ بات آن دا اسپورٹ کہ اللہ میرے شو کو عزت دے اور اس کی شان بڑھ گئی. دبئی سے تیرے کو اس سے اچھا کوٹ پینٹ کا کپڑا وہ دلا چکے آپ مجھ کو. وہ تو ہماری ایسے نہیں, یہ وعدہ کر رہا ہوں کیونکہ میری ایک کال پہ آیا یہ میرا دوست, میرا دل بڑا خوش ہوا. اللہ اس کو ایسے تو نہیں عزت دی اس کو اللہ تعالیٰ نے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یار اسلم, آج کل آپ ماشاءاللہ آپ کے شوز چلیں, بہت بڑا پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں آپ. آج کل سیٹ پہ جونیئر سینئر کی اتنی عزت کیوں نہیں کرتے یار؟ ان کی تربیت نہیں ہوئی. اچھا لالا بھائی ان کی تربیت نہیں ہوئی. باٹم اپ جاتا آدمی. بے شک یہ لوگ ڈائریکٹ ٹیلی ویژن پہ آ گئے, ٹیلی ویژن کا پاس نہیں بنتا تھا, اسٹیج سے محنت کر کے آتے تھے. انہوں نے کبھی وہ خواریاں نہیں اٹھائیں. ہم ٹیلی ویژن کی فٹ پاتھ پہ سوئے, ہم نے اسٹیج پہ آ کے جھاڑویں لگائی ہیں. بے شک ہم اسٹیج کے اوپر آ کے ہم ریہرسل کرتے تھے, اگربتیاں جلاتے تھے, دعا مانگتے تھے. اللہ ہماری عزت, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں سب سے پہلے ادب سکھایا گیا لالا بھائی. بے شک کہ یہ کبھی بھی رؤف لالا نہیں نکلے گا منہ سے, لالا بھائی نکلے گا.
شکیل صدیقی نہیں نکلے گا, شکیل بھائی نکلے گا, عمر بھائی, معین بھائی, محبت یہی نکلے گا. یہ آپ کا, یہ آج کل کی نسل کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ 2 ڈرامے کرتے ہیں, ان کو باڈی لینگویج, فٹ ورک, ایکسپریشن, اسٹریسز, پازز بہت کم آتا ہے. وہ صرف اسکرین کے اوپر آتے ہیں اور 2 ڈرامے کرنے کے بعد کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے ان کو. ہم نے تو اس وقت شہرت حاصل کی, آپ نے اور ہم نے, کہ جس وقت صرف ایک ٹیلی ویژن تھا, ایک فلم میڈیا تھا, ایک اسٹیج میڈیا تھا اور ریڈیو تھا, اور ریڈیو کی گلی میں سب کھڑے ہوتے تھے آرٹسٹ بڑے بڑے. اس وقت آپ لوگوں نے شہرت دی, وہ شہرت اب ان کو نہیں مل سکتی جو آپ لوگوں نے, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے, ہم نے لے لی نا شہرت, ان کو نہیں مل سکتی. اس شہرت کے پیچھے 40-42 سال 35 سال لگے ہوئے ہیں. سر میری زندگی کا پہلا ڈرامہ میں نے پی ٹی وی سے کیا تھا, حیدر امام رضوی صاحب کا ڈرامہ تھا, ترشا خان کا لکھا ہوا, برگر فیملی. برگر فیملی فرسٹ ٹائم فضیلہ قاضی آئی تھی اور شکیل صدیقی بھی تھے, بہت بڑی کاسٹ تھی. وہ ڈرامہ تو بہت بڑا سپر ہٹ ڈرامہ تھا اتر بھائی کا. اب جو اتنے سارے چینلز ہو گئے, ہاں, طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پرانے ڈراموں کے نسبتاً یہ نئے ڈرامے کس نوعیت؟ دیکھیں اس وقت کا ایرا اور اورا بالکل ڈفرینٹ تھا. ایرا اورا مجھے ذرا بتا دیں, میں مدرسے سے بھاگا ہوا ہوں. ارے سنو نا, ایرا ایئر, کون سی ایئر میں, اچھا, اورا اس وقت کا ماحول, اچھا, ایرا اورا, ایئرز, اچھا, اورا اس وقت کا ماحول. اس وقت کا ایئر کون سا چل رہا ہے اور اس وقت کا ماحول کون سا چل رہا ہے؟ اب ٹیکنیکل فیسلٹیز بہت آ گئی ہیں, اب بہت بہتر ہے آج کل کے ماحول کے حساب سے, بہت نہیں ٹیکنیکل کو میں مانتا ہوں, اس بات کو تو میں مانتا ہوں, ماڈرن ہو گیا ساری کچھ چیزیں. اب سینما نہیں جاتے آپ, ٹی وی نہیں دیکھتے, آپ کے ہاتھ میں یہ ہے سب کچھ, ٹھیک ہے, وہ بات کو میں مانتا ہوں. میں ڈرامے کے معیار کی بات کر رہا ہوں, جیسے کہ شمع ڈرامہ, انا ڈرامہ, یہ جو ڈرامے ہوتے تھے, اندھیرا اجالا, جو سڑکیں بند ہو جاتی تھی, لوگ گھروں میں بیٹھ کے ڈرامے 50-50 تو لوگ, مطلب ہے کہ اس زمانے میں, چلو مانا کہ ٹی وی اتنا عام نہیں تھا, صرف اسی کے پاس ہوتا تھا جس کے وہ پیسے ہوتے تھے, وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی, ٹھیک ہے. لیکن آج کے دور میں نے وہ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ٹی وی ہے, ٹھیک ہے, آپ ایشوریہ رائے کو 5 منٹ میں بھگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ دیکھا ڈانس, وہی ہٹا دیا. تو کہنے کا مقصد ہے جو پاکستانی ڈرامے جو آج کل جو چل رہے ہیں, ان کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پرانے ڈراموں سے نسبتاً کتنے کامیاب اور کتنے اچھے ہیں. دیکھیں ایک تو کوانٹٹی بڑھ گئی, چینل بہت آگے, پہلے چینل ایک ہی تھا, کوالٹی گر گئی, کوالٹی گر گئی نا. کوئی ایک ڈرامہ مشہور ہوتا ہے, 80 ڈرامے پر ڈے چلتے ہیں, 80 ڈرامے ایک دن میں, مختلف چینلز پہ ملا کے 80 ڈرامے. بے شک کتنے ڈرامے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, کتنے لوگ ملتے ہیں کہ جی میں نے 5 سیریل کی ہیں. بیٹا آپ ہیں کون؟ میں نے دیکھا بھی نہیں. صحیح بات ہے, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں, آپ ہیں کون سر؟ وہ اچھا ہمیں سب جانتے ہیں. آپ اور میں ملک سے باہر چلے جائیں اور آپ آج کے آرٹسٹوں کو اپنے ساتھ لے کے وہاں کی اسٹریٹ پہ, روڈ پہ نکلیے, آپ کو پہچانیں گے, ان کو نہیں پہچانیں گے, بولیں یہ کون ہے, آپ کہیں گے بھائی اس وقت سپر اسٹار ہے. کہہ لیں یار ہمیں تو 25 سال ہو گئے ملائیشیا آئے ہوئے, سنگاپور آئے ہوئے, لالا بھائی ہم تو آپ کو جانتے ہیں, ان کو نہیں جانتے کون. ہاں یہ بے شک یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. کوانٹٹی بڑھ گئی, کوالٹی گر گئی. کوالٹی کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا. اس وقت میں ایک سیریل کر رہا ہوں, ابھی میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہم نے اس کو ہیڈن رکھا ہوا ہے, روکا ہوا ہے. ابھی بہت بڑی کاسٹ ہے, بہت بڑا ڈائریکٹر ہے, اور بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے شوٹ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جب یہ آپ کا پوڈ کاسٹ آن ایئر ہوگا اس وقت لوگ دیکھ چکے ہوں گے. نام بتا دوں کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے اس کو اوپن کر دیا ہے, جانے جہاں. دین ڈائریکٹر بائی قاسم علی مرید, اینڈ پروڈیوسر اس کے ایک نہیں ہے, ہمایوں سعید, سمینہ ہمایوں سعید, ثنا شاہ نواز اینڈ شہزاد نصیب. کتنے پروڈیوسر؟ 4. اینڈ پروڈکشن ایک نہیں ہے, اے آر وائی فلمز, 6 سگما, نیکسٹ لیول. 4 ہی ہوگا, 4 پروڈکشنز, 8 آدمی, 8 پروڈکشن. اس کے بعد ایک بہت بڑی ٹیم کام کر رہی ہے اور پورے پاکستان میں شوٹ ہو رہا ہے وہ. دین میگا کاسٹ ہے, اور میں بڑا لکی ہوں کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ شیخ صاحب آئیے اور اس میں کام کیجیے. تو اس کے رائٹر کون ہیں؟ رضا بلال ہیں,
رضا فیمیل ہیں, ایک محترمہ ہیں, انہوں نے لکھا ہے. کیونکہ یہ پوسٹر آن ایئر ہو گیا ہے تو میں نے یہ چیزیں اوپن کر دی ہیں, کیونکہ یہ باقی اس کے علاوہ اور انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ اس کا باقاعدہ ایک سلسلہ بنے گا, اس کو کس طریقے سے اوپننگ سیریمنی اس کو لانچ کیا جائے گا. کیونکہ پاکستانی ڈرامہ ہمیشہ لالا بھائی پڑوسی ملک کی فلم کو بھی بیٹ کیا ہے. میں ایک بات اور بتا دوں لالا بھائی, یہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے یہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا, انڈیا میں کامیڈی نہیں ہے, پاکستان میں صرف کامیڈی ہے. انڈیا کی کامیڈی کو زندہ کرنے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو پلیٹ فارم نہیں ملا تھا یہاں پر, وہاں پلیٹ فارم مل گیا آپ لوگوں کو. یہ میں آپ کو بے شک آپ کی بات. آج کپل شرما ونے کمار جوشی کے دوست ہیں, وہ پٹھان کوٹ سے ہی ہیں وہ, اور کپل شرما ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں کپل جو آپ کر جاتے ہیں نا, اس میں کہیں لالا نظر آ جاتے ہیں, کہیں شکیل, کہیں موئن بھائی, کہیں عمر بھائی نظر آ جاتے ہیں, تو ہم پکڑ لیتے ہیں. ہم آرٹسٹ ہیں نا, اور جو پرانے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے کہ یہ پورشن یہ لالا کا ہے, یہ تو لالا کا پورا پورشن کر دیا کپل نے. لیکن اتنی خوبصورتی سے تم کرتے ہو کہ ماشاءاللہ, کیپ اٹ اپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں کپیل کا کوئی دوش نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ کپیل جو ہے, کپیل وہ بولتا ہے جو رائٹر لکھ کے دیتے ہیں. یس, ٹھیک ہے نا. کپیل کے 20 رائٹر ہیں اور ہمیں خود لکھنا ہوتا ہے. اور آپ لوگ تو پورے ڈرامے لکھے ہیں نا آپ لوگوں نے. ہمیں خود لکھنا ہوتا ہے, ہمیں گاڈ گفٹ ہے, ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں. وہاں 20 رائٹر کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, 20 کو ایک صفحہ صبح دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ لکھیں. اب 20 لائنیں لکھ کے آپ آئے, 20 لائنیں لکھ کے آپ آئے, تو کتنے لائنیں ہوں گے 20 آدمیوں کی؟ بے تحاشا ہو گئے. ایک ایپیسوڈ نکل آیا. اب ان ساروں کو اکٹھا کر کے پنچ کر کے کپیل سنتا ہے, کپیل ریڈ پین سے مارک کرتا ہے, یہ پنچ ڈالو, پھر دوبارہ لکھا جاتا ہے, پھر تیبارہ لکھا جاتا ہے. اس طرح فائنل اسکرپٹ آتا ہے. اور وہ محنت کرتے, ان کا سیٹ بہت بڑا ہے, ان کی ڈائریکشن مضبوط ہے, ان کے ارے لالا ان کا کینوس بہت بڑا ہے, جو بات ماننے کی ہے. ان کا کینوس بہت بڑا ہے, ہمارا کینوس چھوٹا ہے. اب میں اچھا, ہمارے یہاں دل کے چھوٹے ہیں, ہمارے یہاں اپنوں کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی کر جاتے ہیں. یہ تو ہے, میں کروں گا, دیکھیں یہ ٹیلی ویژن نہیں کہ کٹ جائے گا, یہ تو پوری دنیا میں جا رہا ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, پاکستان کا اسٹار بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سے بڑا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے اسٹار. یہ تو قدرتی صلاحیت. عمر شریف جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا, معین اختر جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا, لالا شکیل جیسا پیدا نہیں ہوا, بشرا انصاری زیبا جیسی کوئی پیدا نہیں ہوئی, خالد انم جیسا اور بیرو سزواری جیسا پیدا نہیں ہوا. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اگر جاوید شیخ میں کوالٹی نہیں ہوتی تو جاوید شیخ شاہ رخ خان کا باپ نہیں ہوتا. صحیح بات. اگر وہ اس میں کوالٹی ہے اس شخص میں. نہیں جاوید بھائی, میں تو سیٹ پہ بھی ملاقات ہوئی تھی انڈیا میں. جاوید بھائی تو خیر, میں تو جاوید بھائی کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب میرے ساتھ وہ تھیٹر کرتے تھے آدم جی میں. ٹھیک ہے, جوان تھے, اور وہ تو ابھی بھی جوان ہے یار. سدا بار ہے, پتہ نہیں ان کے پاس گیدڑ سنگھی. گیدڑ سنگھی کیا ہوتی ہے؟ ان کے پاس ایک چورن ہے. کون سا ہے؟ شو کے بعد بتاؤں گا. اچھا, لوچا, یہ بھی کوئی نیا لوچا آ گیا. اسلم شیخ لے کے آ گیا. جاوید بھائی مذاق کر رہا ہوں, جاوید بھائی مذاق کر رہا ہوں. جاوید بھائی لوگ مجھ سے کہتے جاوید شیخ نے پہلے سلیم شیخ کو آرٹسٹ بنایا, اب اسلم شیخ کو بنا لیا, تم کون سے نمبر پہ ہو؟ کسی لیڈیز کی یہ نہ بات کی ہوگی کیونکہ تمہارا انداز سمجھ گیا. سب سے بڑے جاوید ہیں نا تمہارے بھائی. میں نے کہا ہاں جی, اب میں نہ تو نہیں کروں گا نا, میرے بڑے بھائی ہیں. جاوید بھائی کی کیا بات ہے, ہمارے ملک پاکستان کا وہ نام ہے کہ انہوں نے واقعی انڈیا میں بڑی بڑی فلموں میں بڑے اچھے رول کیے, ورنہ تو کسی زمانے میں ہمارے بڑے بڑے اسٹار گئے, انہوں نے اتنا پرفارم نہیں اچھا کیا, لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنے. جاوید شیخ صاحب واحد ایک آرٹسٹ ہیں جن کو یہاں سے کال کر کے اور باقاعدہ بڑا رول لکھا جائے. اوم شانتی اوم میں شاہ رخ کا باپ کا رول. جاوید شیخ صاحب کے ساتھ نیا آرٹسٹ آ جائے, پرانا آ جائے, دونوں کو بالکل کمفرٹیبل رکھتے ہیں. بالکل محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یار آپ اتنے بڑے اسٹار کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ جاوید بھائی میں ٹچ آتی ہے ونود کھنہ کی, آپ دیکھیں کبھی کبھی تو ونود کھنہ یہ رول ایکچوئل دیکھا جائے تو ونود کھنہ میرے پہ نہیں آ جانا, میرے میں کس کی آتی ہے؟ تیرے میں رئیس گنہ کی آتی ہے. یار اسلم مجھے ایک بات بتاؤ,
کبھی ایسا ہوا اتنا ٹائم آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہر چینلز میں آپ نے کام کیا, کسی چینل نے آپ کی پیمنٹ روکی؟ نہیں, کبھی نہیں روکی. 2 پروڈیوسر نے روکی, وہ آج تک پروڈیوسروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گئے. ان کو تو آپ کی بدوا لگے غائب ہو گئے. میں بدوا کیا دینی ہے, وہ چیٹر تھے, وہ کامیاب ہی نہیں ہوئے. میری آج چٹر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس لائن میں صرف ملنگ ہٹ ہوتا ہے جو یہاں سے صاف ہو. یہ بات بالکل. کوئی نیا ڈرامہ یا کوئی نئی فلم جب آپ کے حصے میں آتی ہے, آپ اسکرپٹ پڑھ کر اس کو سائن کرتے ہیں یا اپنا رول دیکھ کر سائن کرتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں لالا بھائی. میں پروڈکشن دیکھتا ہوں جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ اگر اس پروڈکشن نے بلایا ہے تو یقیناً رول ہوگا تو مجھے بلایا ہے, اور نیا ہوگا تو میں اسکرپٹ منگا لیتا ہوں. اگر میرے یہاں لگے گا تو میں کروں گا, نہیں تو پھر میں پیار سے منع کر دیتا ہوں. نہیں کبھی جیسے نیا ہے چلو ٹھیک ہے, آپ نے اسکرپٹ منگایا ٹھیک ہے, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ رول کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سر آپ یہ رول کریں, تو آپ کریں گے؟ نہیں, میں اس میں رول نہیں دیکھتا ہوں کہ میرا مارجن اس میں ہے, میرا ایک ایکسپیرینس ہے. کچھ رول ایسے بھی ہیں جہاں پیسے بہت اچھے ہوتے ہیں, رول کچھ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یار اسلم شیخی کیسے کر لیا. اب میں ان کو تھوڑی بتاؤں کہ اسکرین پہ پیسے لکھے ہوئے تھوڑی آئے, پیسے اچھے مل گئے مجھے, میں نے کر لیا, کام کر لیا. اس کام والی بات سے ایک بات یاد آئی, ایک ڈرامہ تھا آپ کا الف اللہ, کیا لاجواب ماسٹر پیس تھا سر وہ. یار مجھے کچھ باتیں اس کی شیئر کریں میرے ساتھ. الف اللہ اور انسان جب احسن تالش صاحب نے مجھے آفر کیا تھا, میں نے احسن بھائی کیا گریٹ آدمی, احسن تالش, میں نے سب سے زیادہ جو کریکٹر کوئی 50 کے قریب کریکٹر احسن بھائی کے ساتھ کیے ہیں. کیا آدمی ہے یار. پاکستان کی کون سی ہیروئن ہے جو انہوں نے میری نہیں بنائی. او ٹی وی پہ نا, میوی شیاد سے لے کے اور ہینا دل پذیر تک, صنم بلوچ سے لے کر اور ماجدہ تک, ہر لڑکی انہوں نے میری ہیروئن بنائی, کیونکہ ان کی سیریز چلتی تھی یہ زندگی, اور ایک چلتی تھی انڈر دا بلو اسکائی نیلی چھتری. نیلی چھتری والے ہیں, اس میں ہر دوسرے پلے کے بعد ان کا ہیرو میں ہوتا تھا. اچھا, تو اور عدنان جیلانی نے بھی کیا, لیکن میں نے بہت زیادہ کیا, بہت زیادہ کیا. احسن بھائی نے جب فرسٹ ٹائم چینل کو کہا کہ یہ ایک ٹرانسجینڈر رول ہے, شیمیل کا ٹرانسجینڈر, تو اس سے پہلے میں اسٹیج پہ کر چکا تھا ٹوپی ڈرامہ. اس کے بعد میں نے سیما طاہر صاحبہ کا کیا تھا شرائن, وہ ٹی وی 1 پہ کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک کیا تھا احسن بھائی کا پلے کیا تھا زیبا بختیار کا. جب ہم سے کہا تو انہوں نے کہا 6 فٹ کا آدمی, اتنی بھاری آواز, آپ کیا بات کر رہے ہیں, کہاں ٹرانسجینڈر. انہوں نے کہا سر آپ بلائیں تو صحیح, میں کرواؤں گا. دین وہ ایک ہسٹری ایسی قائم ہو گئی کہ آج تک جن جن لوگوں نے لالا بھائی وہ کیا ہے نا ٹرانسجینڈر, وہ احسن بھائی کہتے ہیں کہ لپیٹ کے وہ سائیڈ میں ہو گیا. اس دور کا ٹرانسجینڈر وہ نہیں تھا, وہ ماں کا کریکٹر بن گیا عمران اشرف کے ساتھ, جو اس کو پال کرتا ہوں. فیلنگ میں نے دیکھا وہ فیلنگس ایسی آ گئی کہ آپ اگر چاہیں تو پبلک کو دکھانے کے لیے الف اللہ انسان کا وہ کلپ مجھے اس میں دکھا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے یہ کلپ, چھوٹا سا ایک کلپ اس میں دیکھتے ہیں. آ جائیں پھر خواتین حضرات کلپ دیکھتے ہیں. نہیں ہوں کیا بتا, بول کہنا کیا چاہ رہی ہے تو. آئی پگلی, ہمیں انسان کون سمجھتا ہے. کیسا لگا کلپ؟ تو یہ ایک ٹرانسجینڈر ایسا تھا جو ماں, پہلی مرتبہ ایک مرد ماں بنا ہے, اور عمران اشرف نے کیا پرفارم کیا ہے, بہت اچھا. کیونکہ عمران میرے ساتھ پہلے ہمایوں بھائی کی سیریل دل لگی میں کام کر چکا تھا, اس میں میوی شیاد, ہمایوں سعید صاحب اور عمران اشرف تھے. الف اللہ انسان ایک ماسٹر پیس تھا, اور 7-8 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے. الف اللہ میں ہی وہ دہشت گرد کی کہانی تھی جو تو نہیں, وہ کوئی ٹیلی فلم تھی. وہ یار بڑی مجھے یاد رہ گئی, کیونکہ میں نے وہ دیکھی, وہ چل رہا تھا تو اس میں نے دیکھا وہ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں اور پھر آتے, پھر اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ دہشت گردی کے زمانے میں یہ ٹیلی کاسٹ. اب تک میں تقریباً مجھے تمام ڈائریکٹر نے کوئی 125 کے قریب میں کریکٹر کر چکا ہوں. 125 اب کوئی کریکٹر بچا نہیں یار. میں نے ایسا رول بھی کیا ہے منزل ڈرامہ جس کا میں ہیرو ہوں اور ایک بھی ڈائلاگ نہیں اور پیرالائز ہے.
کوئی کام چھوڑا ہے دوسروں کے لیے؟ سارے کر کے بیٹھ گئے سر میرے نصیب میں آیا لالا بھائی. تو دوسرے کیا آسمان سے کیا لکھوا کے آئے ہیں؟ دوسرے وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ عورت کو پیارے ہو گئے, کچھ شراب کو پیارے ہو گئے, کچھ لڑکیوں اللہ کو پیارے ہو گئے. سالے ہم کام کو پیارے ہو گئے. نہیں کام سے تو تمہیں بہت پیار ہے, یہ تو خیر میں دیوانہ ہوں کام کا, بے شک, ٹھیک ہے نا, اور میں پاگل ہوں اپنی ماں کے لیے. میں نے شادی نہیں کی, میں اپنی ماں کے ساتھ. ناظرین یہ بہت میرے لیے تو خیر ایک عجیب بات ہے, آپ کے لیے بھی, کہ اولاد ہو تو پھر ایسی ہو کہ ماں کی خدمت کے لیے, دو ماں بیٹے ہیں, ماں کے لیے شادی نہیں کی اس آدمی نے. تالیاں تو بنتی ہیں یار, تو بچ گیا, شادی نہیں کی. خدا کی قسم جب تک ماں جنت زندہ ہے نا تو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ساری ٹینشنیں تیری ختم ہو جائیں گی اس کی دعا سے. ارے لالا بھائی میرے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں پوری دنیا گھومتا. اب آپ اور ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کون کون سے ممالک گھومے آپ؟ میں تقریباً لاسٹ تو ابھی امریکہ کر کے آیا ہوں. اور فرقان بھائی والا آن لائن, ہاں آپ کے ڈیڈی کا, فرقان بھائی کا آن لائن, ہاں دولہا آن لائن, ہاں دولہا آن لائن, دولہا آن لائن کیا. اور میں ایک ملک دو دفعہ دیکھا, ملائیشیا, سنگاپور, سری لنکا, تو دوسری مرتبہ کیوں دیکھا؟ پہلے مرتبہ یقین نہیں تھا, صحیح نہیں بناؤ؟ نہیں, پروڈیوسر ملا کہ اس نے کہا یہ سیریل پھر بنانی ہے, 2 مہینے بعد پھر لے گیا دوبارہ. ایک سیریل کے 2 حصے؟ نہیں 2 سیریل. اچھا 2 سیریل الگ 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 سیریل. اس طرح کون سا ملک ڈبل گھومے آپ نے؟ میں نے سنگاپور ڈبل گھوما, ملائیشیا ڈبل گھوما, 3-4 دفعہ تو سری لنکا دیکھا میں نے. اور کوئی اسٹارٹ میرا آپ لوگوں کے ساتھ دبئی تھا, کوئی 25 یا 30 دفعہ تو دبئی. بہت, دبئی تو بہت دیکھا. دبئی تو آپ رہتے بھی تھے میرا خیال, کسی کا میرے ابو تھے نا. اچھا ابو, پھر بھائی تھے, ماشاء پھر بھابھی, بچے سب وہیں تھے. ابھی بھی بھائی کے بچے وہیں پر. دبئی میں بھی گاڑی ایسے چلاتا تھا جیسے جوان کا بچہ کوئی رنچولین میں گھوم رہا ہے. آ رہا چل لالا تیرے کو یہ گھمانے لے چلوں, یہ کھانے چلتے ہیں, وہ کھانا چلتے ہیں, وہاں کا کھانا اچھا ہے. دبئی کا تو سمجھو آپ کا گھر کی طرح ہی تھا. سیکنڈ ہوم, مائی سیکنڈ ہوم. دبئی از مائی سیکنڈ ہوم. ابھی امی کیسی؟ ٹھیک ہے, امی ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس ہے, بہترین ہے, شکر الحمدللہ, چل پھر رہی ہیں. 90 ایج ہو گئی. تو پھر کر لے شادی, کیوں نہیں کر رہی ہے؟ نیکسٹ کوشچن. یہی واپس ریوائنڈ. ماشاء اللہ سے اسلام, اللہ کا شکر ہے اتنا کام کر رہے ہو, شکر الحمدللہ, پیسہ بھی کمایا, عزت بھی کمائی, اپنی پروڈکشن کی طرف کچھ آیا تھا. پھر میں نے اور زیبا شہناز نے پروڈکشن شروع کی. اچھا, لیکن پروڈکشن میں جب آیا تو میری کاسٹنگ ختم ہو گئی تھی. زیبا کی اور میری کاسٹنگ ختم ہو گئی, روک دیا ان لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ اب تو یہ پروڈیوسر ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد لالا بھائی پروڈکشن بنا کے اس کو سیل آؤٹ کرنا اور اس کی ریکوری کرنا بہت مشکل کام ہے. تو آپ نے پھر چھوڑ دیا یہ؟ تو میں نے کہا کہ پھر چھوڑ دو. میں نے پہلا پلے کیا تھا. نہیں ویسے دو جاب آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمایوں سعید کی پروڈکشن ہے, فہد کی ہے, فیصل کی ہے, جیسے سب کی, تو یہ کم نظر آتے ہیں. دیکھیں واقعی کم نظر آتے ہیں. مجھے خود ہمایوں بھائی نے اور احسان علی زیدی دونوں نے بلا کے مجھ سے کہا کہ ابھی تیرے بکنے کے ٹائم ہے, تو ابھی لوگ پسند کر رہے ہیں تجھے, ایز اے ہیرو تو آ رہا ہے, کن چکروں میں پڑا ہے تو یہ ابھی کام کر. بولو کائے کا چکر ہے بھائی, وہ بھی روزی کا چکر ہے, یہ بھی روزی ہے, مگر اس کے اندر ٹینشن بہت ہے. پروڈکشن کے اندر ٹینشن بہت ہے. اس بات سے تو آپ کو احساس ہوتا ہوگا نا کہ آرٹسٹ کیا, دیکھو دیکھیں اسی کی وجہ یہ ہے, میں کھلے عام بھی بولتا ہوں, میں آن ایئر بھی بول رہا ہوں کہ ہمایوں سعید جتنا بڑا اسٹار ہے نا, اس سے بڑا انسان ہے. وہ خود آرٹسٹ ہے نا, تو اس لیے وہ آرٹسٹوں کا خیال رکھتا ہے, نو ڈاؤٹ. اور میں ابھی تک جڑا ہوا ہوں ہمایوں سعید صاحب کے ساتھ. تو ہمایوں بھائی کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے. اور پروڈکشن, پھر میں نے انڈس ٹیلی ویژن جوائن کیا, جاب کی, پھر ایک شو چلتا تھا ویکینڈ وتھ زیبا شہناز. میں آیا تھا اس میں آئے تھے نا, آیا تھا میں, جب ویکینڈ وتھ زیبا شہناز ون کر کے آیا تھا تو میں آیا تھا. وہ شو ایسا تھا کہ وہ سپر اسٹار شو تھا. عمر بھائی تو خود فون کر کے کہتے تھے کہ میں آ رہا ہوں تیرے شو میں. اس شو کا ایک واقعہ ہے جو میرا خیال ہے, میرے دوست سجاد بھائی بھی میرے ساتھ تھے اس دور میں, ہم آئے تھے ساتھ. اس کا ایک واقعہ ہے جو روز کبھی نہ کبھی سناتے رہتے ہیں. اب وہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ مجھے آنا تھا آپ لوگ کے شو میں, ٹاک شو تھا وہ. تو سجاد بھائی میرے ساتھ تھے, ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, سجاد بھائی اس سائڈ بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. تو تمہیں تو پتا ہے میں پان کھاتا ہوں, تو میں نے وہ ایک تھیلی میں پان اپنا جو تھوکا, اس کے بعد تھیلی شاپر کو میں نے گٹھان لگائی,
تو میں نے کہا جیسے انڈس کے دروازے پہ پہنچیں گے نا ایسے ہی میں یہ تھیلی یہاں پہ پھینک دوں گا. اچھا لیفٹ ہینڈ کا جو اپنا وہ ویل ہے نا ویل کے پاس ہی پھینک دوں گا. جیسے ہی اترے نا تو میں نے تھیلی پھینکی. سجاد بھائی ہم لوگ آگے گئے, جیسے ہی آگے گئے نا تو وہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اوپر سے, تو پیچھے سے وہ چوکیدار وہی تھیلی اٹھا کر میرے پاس واپس آئے کہہ رہے بھائی جان تمہارا کوئی چیز گر گیا تھی. اب میں کہہ رہا ہوں یار میں اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہوں, وہ لے گئے. تو وہ ڈسکس ابھی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی بات. تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ہم لوگ انڈس میں کرنے گئے تھے اسلم شیخ اور زیبا شہناز کا شو. بالکل یہ سچی وہ یہ قصہ ہمارا آج تک جو ہے نا. امریکہ میں آپ نے شو کیا دولہا آن لائن, سید فرقان حیدر صاحب کا ڈرامہ, وہ تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا تجربہ تھا. اویس نصیر اس کے رائٹر تھے. اور لالا بھائی مجھے اب اندازہ ہوا کہ آؤٹ آف کنٹری آپ اگر شو کرنے جاتے ہیں تو پریشر بہت ہوتا ہے. بہت. وہ مجھے کھلاڑیوں کا سنتا تھا کہ بھائی پریشر ہوتا ہے باہر جب ہم کھیلتے ہیں. اب میں جب گرین روم میں بیٹھا تھا تو ایک نے آ کے میرے کان کے اندر بولا کہہ رہے شیخ صاحب سکھوں کے لیے کچھ نہیں کہیے گا. اچھا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ سکھ کمیونٹی بھی آئی ہوئی ہے, اس نے ٹکٹ لیے ہوئے. ایک آیا ادھر سے شیخ صاحب ہندو کمیونٹی کو کچھ نہیں کہیے گا. کیوں بھائی؟ ہندو کمیونٹی آپ کو دیکھنے آئی ہوئی. ایک اسماعیلی کمیونٹی کو کچھ نہیں کیجیے گا. پٹھان بھائیوں کو کچھ نہیں کہیے گا. تو میں نے کہا میں کرنا کیا ہے؟ میں نے میں کامیڈی ڈالنے آیا ہوں. ویسے تو بات تو سچی ہے, آپ کامیڈی کریں لیکن کسی کے مذہب کو نہ چھیڑیں. مذاق کریں, مذاق نہ اڑائیں. مذاق کریں, مذاق نہ اڑائیں. وہ کہتا ہے نا کسی کے مذہب کو نہ چھیڑیں اور اپنے مذہب کو نہ چھوڑیں, تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے بندے. میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا, آپ لوگوں نے ڈرامہ پوری دنیا میں لے کے گئے, اور ہمارے ہی کچھ دوست ہیں جو ڈرامے کے نام پہ مجرے کو دنیا میں لے کے گئے. مگر وہ دوست یہاں سے نہیں ہوں گے میرے دوست. وہ دوست پڑوسی شہر کے ہیں. ایسی تمیز بانی جیسے میں پڑوسی ملک کے نہیں, پڑوسی شہر کے ہیں. لیکن اب سنا ہے کہ وہاں پہ پابندی لگی کہ اس قسم کے ڈرامے نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ڈرامہ کراچی سے کبھی بھی مجرا انٹرنیشنل نہیں گیا, ڈرامہ گیا. اور وہاں کے جو میں جو بتا رہا ہوں پڑوسی شہر, اس کی بات یہ ہے کہ وہاں کے آرٹسٹ لاجواب ہیں, بہت ہی اچھے آرٹسٹ ہیں. وہ آرٹسٹ نے جب دیکھا کہ یہ کام شروع ہو گیا تو سب سے پہلے ہٹنے والے جو تھے سہیل احمد صاحب. ٹھیک ہے, امان بھائی نے بھی کم کرنا شروع کر دیا. پھر 2 پورشن میں ڈرامہ چلا گیا. ایسا ہی. پھر وہ فرسٹ ہاف میں کامیڈی, سیکنڈ ہاف میں کوریوگرافی ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. پھر انہوں نے فرسٹ ہاف میں بھی آرٹسٹ ہٹتے چلے گئے ٹی وی پہ. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, سارے تھیٹر کے آرٹسٹ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے, وہ اب تھیٹر رہ گیا. اب جب ان حالات میں ایسا چاہے کہیں بھی ہو, ہے تو ہمارا ملک پاکستان, اس قسم کا کام نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ دیکھیں ایک تو ہماری نوجوان نسل پہ اس کا اثر برا پڑے گا, دوسرا لوگ بیرونی ممالک میں جب یہ ویڈیوز جائیں گی لوگ بولیں گے کہ کیا کام. تو وہاں کے آرٹسٹوں نے خود کہا کہ یہ اس ٹائپ کا کام ہے تو ڈرامہ بند کرو. تو امریکہ میں تو یہ ہمارے لاہور کے آرٹسٹوں کو سلوٹ کرتا ہوں, بالکل ایسے ہی. ملتان کے, فیصل آباد کے, جہاں جہاں ڈرامہ کرنے والے میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, یار ہیں, لیکن وہ لوگ بھی اندر سے اس کام کے خلاف ہیں, ان کو نہیں اچھا. تو امریکہ میں جب ڈرامہ گیا دولہا آن لائن اور اس پہ فرقان بھائی نے میری پکچر لگائی ہے پوسٹر پہ, تو ان کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہی آ رہا ہے, یہ ہے ڈرامہ. اور اس میں روحانی بانو تھی, نیو یارک سے بلایا تھا, لندن سے آسیہ تھی, باقی آسیہ سمن, اور لوکل کاسٹ تھی. اچھا, میں نے لوکل کاسٹ کے ساتھ کیا. اب اس کا پارٹ 2 کرنے جا رہا ہوں, دولہا آن لائن پارٹ 2. یار اسلم آپ نے ماشاءاللہ سے اتنا کام کیا, اللہ کا شکر ہے. آپ جب اسکرین پہ آتے ہیں تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں, میں بھی رک جاتا ہوں کہ یار میرا یار آیا دیکھ لو تھوڑی دیر کے لیے. آپ ہر کیریکٹر کو اتنے پیار سے, اتنا نیچرلی اس کو نبھاتے ہیں. کیا اس کی تعلیم حاصل کی تھی ایکٹنگ کی, یا یہ خدا داد صلاحیت ہے؟ خدا داد صلاحیت, گاڈ گفٹ ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں کی دعائیں بھی. دعائیں بہت کام آتی ہیں لالا بھائی, اور میں بار بار کہوں گا بادب رہو, اور لوگ اپنا فن آپ کو دے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر تھے وہ ریٹائر ہو گئے, تو وہ حکیم تھے جنہوں نے اپنے نسخے آگے پاس نہیں کیے.
لڑکے خود ڈائریکٹر اچھے بنے. آپ نے کتنے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا, مختلف چینل کے اوپر کام کیا. وہ باادب تھے. ادب اسٹیج سے لے کے ریڈیو ٹیلی ویژن تک باادب تھے. انہوں نے ادب کے ساتھ کام کو سیکھا. اسلم شیخ کسی تعارف کا محتاج نہیں, شخصیت ایسی کہ دوست بنانے کو دل چاہتا ہے. آپ کا دل کبھی چاہتا ہے کہ یار اس کو دوست بناؤ, کوئی سچا دوست آپ کے ساتھ بھی ہو؟ ہاں, میں سب کو یہ کہتا ہوں. نہیں, کوئی ایسا سچا دوست جس سے آپ مطلب تنہائی میں اپنے دل کی باتیں نکالتے ہوں. واسطہ اس کا شو بیس سے ہونا چاہیے. ایسے تو میرے تو بہت دوست ہیں, واسطہ اس کا شو بیس, کیونکہ ہماری شو بیس کا ایسا سچا دوست ہے. کیونکہ اس میں کہتے ہیں کہ سچا دوست تو آپ تلاش کرتے ہیں, خود نہیں بنتے. وجہ یہ ہے. تو آپ کا کوئی ایسا سچا دوست کون؟ میں اس شخص کا نام سننا چاہوں گا. مجھے پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے. اچھا, سب جانتے ہیں میرے نام کے ساتھ جو ایک نام ہے, جاوید شیخ. تو زیبا شہناز. اچھا, زیبا, کیا بات ہے جی. زیبا آپ ہماری. میں آج ایک بات بتا دوں امیر, میں خوش نصیب ہوں, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. ارے میں آپ کو بتاؤں, اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا. واحد فنکارہ ہیں جن کے ساتھ میں نے فلم, اسٹیج, ٹیلی ویژن, انٹرنیشنل, پاکستانی, پروڈکشن, ڈائریکشن, میں نے سب انہی کے ساتھ کی ہے. آپ نے بات کی کہ ان کے ساتھ شیئرنگ کرنا. ہاں یار وہ کبھی دوست بن جاتی ہے, وہ کبھی دشمن بن جاتی ہے اس موقع پہ جہاں پہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. کبھی وہ بہن بن جاتی ہے, کبھی وہ ماں بن جاتی ہے. اس سے میں نے ایک چیز اندازہ لگائی کہ وہ میرے سے مخلص ہے. کیا بات ہے. زیبا آپا کی, ہم زیبا آپا کو ناظرین جب 50-50 آتا تھا تو لیاقت ہاسپٹل میں میری والدہ ایڈمٹ ہوتی تھی. میں دوپہر کا کھانا لے کے جاتا تھا. جب وہاں سے 4-5 بجے فارغ ہوتا تھا تو میں ٹی وی کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا یوں کر کے دیکھنے کے لیے. تو ماجد جہانگیر نکلتے تھے, زیبا آپا نکلتی تھی, وہ گلی والا گیٹ ہوتا تھا. تو میں برابر والے کو کہہ دیتا تھا کھڑا ہوا, اوئے اوئے اسماعیل تارا دیکھ, اسماعیل تارا. مجھے ایسا شوق تھا اس زمانے میں, اسٹرگل کا دور بھی تھا, ڈرامے بھی کرتے تھے, تو میں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا. حقیقت میں پھر قدرت نے ایسا کیا کہ میں نے آپا کے ساتھ بے شمار ڈرامے کیے, ان کے ساتھ سفر کیا. پھر ایک ARY کی مارننگ شوز کے لیے ہم لوگ پنجاب ٹور گئے, اور آپ نے تو اسٹیج بہت کیا. بہت کیا. نہیں تو اس شو میں جو ARY کا مارننگ شو ندا یاسر کا شو تھا, تو ہم لوگ ملتان میں فقیر ہوتے ہیں, یہ میری بہن ہوتی ہے, میں بھائی ہوتا ہوں. اچھا یار مجھے گرا دیا ہے آپا نے, ہنسا ہنسا کے پاگل کر دیا. ہم نے شوٹ روکنی پڑی تھی. آپا بھی فقیر نہیں, میں بھی فقیر. ہم جا رہے ہیں تو ہم فقیر وہ ہیں کہ دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں, ہاں, اور پھر شاہ رکن عالم کے دربار پہ آ کے فقیروں کو بانٹتے. سبحان اللہ, یہ وہ فقیر تھے. کیا بات. تو وہ لائن لگا کے ہم فقیروں کو بانٹتے ہیں. تو آپا نے مجھے گرا دیا سا کہ اتنا سا بچہ تھا یار, چھوٹا سا. آپا کہاں اور کہاں وہ بچہ. آپا ہاتھ پکڑ کے لائی مجھے, بھائی بھائی. میں نے کہا یہ لڑکا میرے وہ چیڑ رہا ہے, یہ چیڑ رہا ہے, کب سے چیڑ رہا ہے. میں کہا پاگل ہو گئی, وہ بہت چھوٹا ہے. چھوٹا ہے تو کیا وہ چیڑ تو سکتا ہے نا. اور اب ہم گر گئے سس کے. زیبا آپا, نعیمہ گرج, سلمہ ظفر, یہ ہمارے احساسیں ہیں. سلومی تو خیر آج تک سدا بہار ہے, ماشاءاللہ ایسی ہے. مجھے آپ لوگوں سے بڑا پیار ملا. نہیں, آپ پیار کے قابل ہیں, آپ کی محبت ہے. نہیں, بہت سارے آرٹسٹ آئے, آپ نے سب کو چانس دیا. سب میں نے آپ سے پرومس کیا تھا وہ عید کے دن کے ڈرامے کا کہ میں ویلن کا وہ کیریکٹر کرواؤں گا, لیکن ہمارے ایک تھوڑی سی ایک روایت ہے کہ پروڈیوسر کا آدمی ہے ذرا اس کو, تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو اصلی فنکار جس کا حق ہوتا ہے وہ اس کا حق مارا جاتا ہے. تو یہ چیزیں غلط ہیں. کیا خیال ہے آپ؟ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا ریپڈ فائر کھیلنا چاہوں گا, تھوڑا کھیل لیں. ریپڈ فائر نہیں, یہ ہمارا اپنا فائر ہے, وہ نہیں ہے. یہ ڈر لگتا ہے. ارے نہیں, ڈر ان سے لگتا ہے جو غبارے نہیں پھڑواتے ہیں, ان کی پسٹل کی نالی ٹیڑھی. یہ تو نالی اتنی ٹیڑھی تھی, ایک غبارہ یہاں تھا, تو برابر میں ہاتھ پکڑا تو گولی یوں نکل کے گئی اس آدمی کی ٹانگ میں. اس کو گولی چھرا لگا کے رکھ, میری ٹانگ میں غبارہ بندھا ہوا تھا کیا, ابے یہاں مار دی. تو بہت اللہ کی قسم
بڑے بڑے ڈرامے چلتے ہیں, تو یہ ہمارا ریپڈ فائر اس سے تھوڑا سا جی. چینج ہے. ہوں. پہلا ریپڈ فائر ہے آپ کا, اداکاری میں آپ کس کو اپنا استاد مانتے ہیں؟ نمبر 1 شفیع محمد شاہ, نمبر 2 طلعت حسین, نمبر 3 شکیل صاحب. طلعت حسین صاحب. کیا بات ہے, وجہ؟ طلعت حسین صاحب کا جو ٹائمنگ تھی نا, اس ٹائمنگ کو لوگ آج تک فالو کر رہے ہیں. ان کا ایکسپریشن, اسٹریسز, پوزز, پوز تو مشہور تھے. پوز تو ان کا. یہ میں واقعہ بتاتا ہوں, میں اپنا روک رہا ہوں. ہم کر رہے تھے فلم کیٹو کی, ایون اپنا کون سا اسٹوڈیو کراچی میں, ایسٹرن میں شوٹ ہو رہی تھی. تو وہاں برابر میں گیا نا, تو وہاں ٹی وی کی کوئی ریکارڈنگ ہو رہی تھی. اس زمانے میں جو ٹی وی کے پروڈیوسر ہوتے تھے نا, وہ ٹی وی سے ہٹ کے کام کرتے تھے, تو چھپ کے پتہ نہ کرے. تو جب میں گیا تو مجھے حیدر امام صاحب نے دیکھا, کیونکہ میرے استاد تھے, میں نے ان کا پہلا ڈرامہ کیا تھا. مجھے کہنے کہ ارے کہاں گھوم رہا ہے یہاں لالا تو؟ میں نے کہا یہ پارک ہے, اسٹوڈیو میں شوٹ پہ آیا ہوں. کون سی شوٹ؟ میں نے کہا میری فلم کی شوٹ چل رہی ہے فرقان حیدر صاحب کی, مسٹر کیٹو کی. کہنے یار 2 سین چھوٹے سے کر لے حوالدار کے. میں نے کہا میں کر لیتا ہوں, پیسے تجھے اتنے ملیں گے. میں نے کہا سر میں نے آپ سے پیسوں کی کبھی بات کی؟ جلدی جلدی اس کو ڈریس بناؤ. پہنایا. اب کیا ہے کہ وہ ایس پی بنے ہوئے طلعت بھائی, اور میں سپاہی ہوں. اب میں نے آ کے ایس پی صاحب سے کہنا ہے کہ سر تھانے میں کوئی لڑکی آ گئی, یا تو لڑکی کو باہر نکالیں یا عملے کو بولے اندر جائیں. سارا عملہ باہر آ گیا. تو طلعت بھائی اپنے ٹیبل پہ بیٹھے, مجھے نہیں پتا کہ طلعت بھائی اتنے لمبے بڑے بڑے پوز لیتے ہیں. اب انہوں نے جیسے ہی شروع کیا نا, مجھے تو میں اندر گیا, مجھے سلام مارا. میں کہا سر جی باہر کوئی لڑکی آئی ہے اور عملہ سارا باہر نکل گیا ہے, اور یا تو لڑکی کو باہر بھیجو, عملے کو اندر کرو. انہوں نے یوں سوچا کہ ڈنڈی, یہ بہت بڑی کاسٹ تھی اس کی. تو میں نے کہا شاید یہ بھول گیا ڈائلاگ. اچھا. میں یہ سمجھا, میں کہا سر آپ کا ڈائلاگ یہ, آپ مجھے سمجھاؤ گے ڈائلاگ؟ حیدر کس پاگل کو لے آئے ہو؟ اب مجھے کیا پتا, سب برگر میں بند کباب اس میں. تو میں حیدر بھائی آئے, حیدر بھائی نے کہا اس کو معلوم نہیں. میں نے کہا اتنی لمبی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا طلعت بھائی اپنے ڈائلاگ بھول گئے. کہہ رہے نہیں وہ ان کے پوز سے, وہ پوز لیتے ہیں پوز لیتے. تو میں نے کہا میں تو اتنے بڑے آرٹسٹ کا پہلی مرتبہ کام کر رہا تھا. سر ان کے ایکسپریشن کے اوپر جو ہے, تو میں نے کہا مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ پوز لے رہے ہیں. اب کاریگر تو ہم بھی ہیں نا اسٹیج کے. میں کہا اوکے جی. ٹیک کی انہوں نے 2 بار. اب جب ٹیک کی نا, اب تم پوز دینا, میں پولیس والا آیا ہوں, ڈائلاگ پورے ہونے دینا. میں نے کیا حرکت کر کے, ورنہ میں تو ڈمی کرا لیتا نا بالکل. تو میں نے کہا سر جی باہر ایک لڑکی آئی ہے, سارا عملہ اپنے کمروں سے باہر آ گیا ہے, یا تو آپ بولیں عملہ اندر ہو جائے یا لڑکی کو باہر کریں. اب میں نے ساتھ ساتھ جتنے ریئیکشن تھے نا اس کے ساتھ ساتھ اپنا اچھا ویریشن. گڈ. طلعت اپنے اس کے بعد طلعت بھائی میرے بہت بہترین دوست ہو گئے. گریٹ. جب بھی ملے بہروز سبزی کے ساتھ بہت اچھے. اور اس کے بعد وہ دیکھ رہے تھے یہ حرکتیں میری, تو ہنسی بھی روکی ہے انہوں نے. سین میں دیکھنا پی ٹی وی کا ڈرامہ ہے, اس میں بلوچ لڑکی جو آج تک ماشاءاللہ کیا نام ہے, مانور بلوچ, وہ بھی تھیں. تو آج تک وہ دیکھتے نا تو مجھے ہنستے ہیں. طلعت بھائی دیکھ رہے تھے تو کہتے, جب یہ ختم آنا تو کہنے لگے حیدر لڑکا بہت تیز ہے, یہ بتا دوں میں تجھے. ان کو کہہ رہے نہیں یہ تو میرا بچہ ہے. دوسرا سین بھی فوراً کروایا, لفافہ دیا. میں فرقان بھائی کے سیکریٹری کو پتہ ہی نہیں ہے, عید کا لانگ پلے تھا وہ. اچھا مجھے یہ بتائیں ایک, اچھا ہم نے جو سوال آپ سے کیا شفیع محمد شاہ, طلعت حسین اور شکیل صاحب. شکیل صاحب اپنی مثال آپ. سر دیکھیں وہ ایک اپنی تھاٹ آف اسکول ہے, اور شفیع محمد صاحب کی تھاٹ آف اسکول ہے. یار میری ایک فوٹو ہے, جب میں موٹا سا تھا, ہم دونوں, مجھے گلے لگایا ہوا ہے انہوں نے, بڑے بڑے میرے بھی بال ہیں. تجھے لگے گا شفیع محمد کا چھوٹا بھائی, بالکل ایسے ہی لگا. مجھے بڑا پیار کرتے تھے, بہت پیار کرتے, بہت اچھے آدمی تھے. شکیل بھائی اور شفیع محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ رحمت جنت نصیب کرے.
کون سے کامیڈین کے آپ خود فین ہیں ذاتی؟ سچ بتائیں، سچ کے علاوہ کچھ کہیں گے؟ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے صبح پھانسی ہے، یہ بھی بول دو ساتھ کہ آپ کا فیوریٹ کامیڈین کون ہے؟ شکیل صدیقی، لیاقت سولجر یا رؤف لالا؟ یہ نہیں کہ میں سامنے بیٹھا ہوں، ہاں میں حقیقت بتاؤں، مجھے برا نہیں لگے گا، میرا نام نہیں لوگے تو لے لو تو الگ بات ہے، لیکن نہیں مجھے برا لگے گا۔ اور یہ بھی نہیں سوچیے گا کہ میں جس کا نام لے رہا ہوں تو آپ یہ بولیں کہ شاید وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں یار میں واقعی ان کا فین تھا۔ آپ ایکسٹمپر وہ آدمی کیا کامیڈی کرتے تھے، ڈی ان کی پہلی انٹری پہ یہی ہوتا تھا، ڈی حیدر۔ لیاقت سولجر تھیٹر کے وہ آرٹسٹ تھے جن کے فمبل پہ لوگ ہنستے تھے اور آرٹسٹ ہنستے، وہ آرٹسٹوں کے آرٹسٹ تھے، مطلب کہ آرٹسٹ ہنستے تھے۔ عمر بھائی لاسٹ پاگل پلے ہو ان جاتے کا تھے۔ ہمارا ہے فیمیل کی ای میل عمر بھائی کے ساتھ، ہاں اس کے لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو تو وہ ایکسٹمپر پر نکلا تو عمر بھائی کی اسٹیج پہ ہنسی نکل گئی، تو زیبا شہناز کے گریبان پکڑ کے جو ہے نا مارنے لگتی ہے، کہہ رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو، تو زیبا شہناز کی بھی ہنسی نکل گئی۔ آپ فیمیل کی ای میل کا اگر آپ کے پاس کلپ ہے تو وہ لاسٹ پورشن کاٹ کے اس میں سے نکال کے دکھائیے، بہت اچھا ہے۔ لیاقت سولجر۔ اچھا، آپ فلمیں دیکھتے ہیں پڑوسی ملک انڈیا کی؟ بہت کم۔ وجہ کیا، پیسے نہیں ہے دیکھنے؟ نہیں پیسے تو ہیں، اور اب تو VCR نہیں بہت ہے، وی سی آر کیا اب تو دور ہی عام ہے، نہیں، بالکل اب تو ہاتھ میں ہی VCR ہے۔ ہاتھ میں ہی ہے۔ آپ اور کو پتا ہے انڈیا کے 2 اسٹار تو میں نے چند فلمیں کی ہیں، چند ہی کی ہیں، لیکن میں نے بھی اپنی بہت 2-3 فلمیں نہیں دیکھی، میں نے ٹائم ہی نہیں تھا۔ انڈین اپنی فلمیں اردو خود کی، ابھی یہاں پاکستان کی؟ ہاں تو انڈیا کے لیے ٹائم نکالنا۔ نہیں، اپنی تو آپ دیکھنے بھی جائیں گے تو لوگ پہچان لیں گے، پھر رش لگ جائے گا۔ نہیں ماشاءاللہ میری ایکٹر ان لا فلم بہت اچھی چلی، وہ تو زبر ہے، فہد مصطفیٰ علی۔ اور اس کے بعد باجی، پھر سپر اسٹار، بہت اچھی چلی۔ ویسے اپنی فلم اسٹار کو اپنی فلم دیکھنی چاہیے، اس کی میں وجہ بتاؤں، میں نہیں میری بھی فلم دیکھنی اس لیے کہ آدمی کو ہم نے کیا کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، صحیح ہے۔ ایسا ہی ہے۔ 3 اسٹار ہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان۔ عامر خان بہتر ایکٹر بس، میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں۔ عامر خان۔ سلمان خان دیکھیں ایکشن ہیرو، پہلے لو بوائے آیا، بڑا سپر ڈپر ہٹ دی انڈیا کی فلم، میں نے پیار کیا۔ شاہ رخ ولن بن کے انٹر ہوئے اور ہیرو بن کے چھا گئے۔ ایسے ہی عامر خان صاحب کو پہلی فلم سے آج تک دیکھا ہے تو ہر قسم کا کریکٹر انہوں نے کیا۔ یہ تینوں ہمارے ہیرو ہیں۔ بہت اچھے۔ آپ سب کو گجنی کے میرا اندر سلام۔ نیگیٹو کیا لیکن ہیرو نیگیٹو۔ آپ کے 3 ڈرامے، جال، دل لگی، شام سے پہلے، ان تینوں میں آپ کو کون سا ڈرامہ ایسا اچھا ایسا لگتا ہو کہ جس میں نے اچھا کام کیا اور یہ ڈرامہ اچھا تھا؟ یہ سوال تو آپ نے بڑا عجیب کر دیا ہے۔ آخری میں تو ایسے ہی پڑیں گے ڈنڈے بھائی۔ دیکھو جال کا جو ایئر تھا اس میں جال میں سمجھا بہت اچھا کیا، لیکن آپ نے کیا دل لگی شام سے پہلے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کی نیو جنریشن اس کو شام سے پہلے کا نہیں پتا، دل لگی کا پتا۔ دل لگی نو ڈاؤٹ ہاں وہ بہت اچھا، بہت اچھا پلے تھا ہمایوں سعید صاحب کا اور مہوی شیاد کا۔ دل لگی، دل لگی از دا بیسٹ پلے۔ میرے شو کے حوالے سے آپ میرے چینل کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ لوچا شو ضرور دیکھیں، ڈونٹ مس اٹ۔ رؤف لالا آپ نے آج تک ٹیلی ویژن پہ، فلم پہ اور اسٹیج میں دیکھا ہے، لیکن 1+1 آرٹسٹوں کے سامنے انہوں نے ذرا لحاظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہوں، لیکن اس ہاٹ سیٹ کے اوپر جو بھی آ کے بیٹھے گا سوچ سمجھ کے آئیے گا، بیکاز آپ کے سامنے ہوگا رؤف لالا لوچا۔ تھینک یو اسلم شیخ، تھینک یو۔ اسلم سے میری محبت بہت پرانی ہے، پیار ہے اس کا، یہ جتنا بھی اس نے کہا ہے میرے لیے تو یہ اعزاز ہے کہ کوئی دوست کی تعریف کر دے۔ آج کل وہ زمانہ نہیں۔ سب سے بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا، میرے شو کے لیے ٹائم نکالا، اور اتنی دیر آپ بیٹھے رہے میرے پاس، ہم نے بیٹھ کے باتیں کی، کھانا ساتھ کھایا۔ آپ نے اتنا اچھا کھانا کھلایا کہ پورے شو کے اندر میں پیٹ اندر کھینچ کے بیٹھا رہا کہ میرا پیٹ اب مجھے بتائیں، حلیم قورمہ، 3 قسم کے باربیکیو، یہ ساری چیزیں یہ میں نے تو رکھنی تھی سجا کے، کھانا تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا، تم نے بھی یہی سوچا کہ یار جب سب کھا رہے ہیں تو سب
میں بھی کھا لوں. نہیں آپ نے اتنے پیار سے مجھے کہا کہ کھانا میرے پاس ہی کھانا ہے. دیکھو کھانا جو ہے نا یہ اللہ کھلاتا ہے, میری کوئی اوقات نہیں. میں نے تو پوچھا تھا کہ کیا آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے, آپ کے کیمرہ مین بہت اچھے ہیں, آپ کے پروڈیوسر بہت اچھے ہیں, آپ خود بہت اچھے ہیں, اور اس پروڈکشن ہاؤس میں کسی قسم کا لوچا نہیں ہے. تھینک یو. بس ایک مرتبہ میری آڈینس سے یہ بھی کہہ دیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. رؤف لالا کے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں, اور گورنر ہاؤس کی گھنٹی نہیں, اس کی گھنٹی کو دبا دیں آپ, اور دوستوں میں سینڈ بھی کریں انشاءاللہ. خواتین و حضرات, ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسلم شیخ. انشاءاللہ پھر کوئی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آئیں گے, وہی ہنسی مذاق طنز اور نئی باتیں لے کے. تب تک اپنے گھر میں آرام سے رہیں, انجوائے کریں. گرمیاں بھی جا رہی ہیں, بل بھی کم ہو جائیں گے, ٹینشنیں مت لیں. اللہ سب کا والی ہے, دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. اپنا خیال رکھیں, اپنے پڑوس کا, ارد گرد کا, اور پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.